तबलीगी और इस्लाही इज्तिमा अहल हदीस यूथ फोर्स कराची के ज़ेर इंतज़ाम और इंसराम अल्लाह के फजल करम से मुनक्किद हो रहा है। और इसी तरह के इज्तिमा हर महीने एक नाज़माबाद जहांगीराबाद में और एक औरंगी टाउन में और इसी तरह अभी पिछले हफ्ते बल्दिया में और आपके इस गुलशन गज़ाली में मलिर हाट में। अल्लाह से दुआ है इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ये तौफीक दे कि मैं भी अपने हल्का न्यू कराची और नॉर्थ कराची में ऐसे इज्तिमा का बाकायदा अल्लाह की तौफीक से आगाज़ करा सकूं और लोगों की इस्लाह का ये बाइस बन सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें मुआविनीन जो शामिल हैं किसी भी अंदाज से किसी भी तरीके से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जान और माल में बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस मैं मुबारकबाद देता हूँ सदर अहले हदीस यूथ फोर्स कराची मुकर्रिर शीर बयां फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना इब्राहीम खलील हफ़िज़हुल्लाह ताला को कि उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा है कि आज ये दूसरा माहाना इज्तिमा भी अल्लाह की तौफीक से ना सिर्फ मुनक्किद हो रहा है बल्कि भरपूर अंदाज से मुनक्किद हो रहा है। और मैंने भरपूर इसलिए कहा कि आज स्टेज पर जो लोग जलवा अफरोज़ हैं, यकीनन आज सैयद आमिर नजीब साहब मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन उनके साथ साथ सीनियर मुदर्रिस जामे अबी बकर इस्लामिया फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर फैज़ुल अबरार हफ़िज़हुल्लाह ताला हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तरह तर्जुमान मसलक अहले हदीस फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना ज़ियाउल हक़ भट्टी हफ़िज़हुल्लाह ताला भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। और फिर आज खुसूसी आमद अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा सिंध फ़ज़ीलतुल शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ़ कसूरी हफ़िज़हुल्लाह ताला भी आज इज्तिमा में यहाँ मौजूद हैं। हम इनको अहले हदीस यूथ फोर्स कराची की जानिब से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और उलमाए कराम को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन उलमाए कराम का साया, इन ज़िम्मेदारान का साया हमारी जमात पर, हमारे मसलक पर तादेर कायम रखे। अल्लाह ताला इन उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इनको हासिदों के हसद और शरीरों के शर से महफूज फरमाए। इसी तरह हमारे दरमियान फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना बिलाल बशीर हफ़िज़हुल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा है। हम उनको भी यहाँ खुशामदीद कहते हैं। यकीनन गुफ्तगू उलमाए कराम की होगी और हम सब इंशाअल्लाह उससे इस्तिफ़ादा करेंगे, लेकिन चूँकि एक मजमा जमाने के लिए और थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ाने के लिए मुझ जैसे तालिब इल्म को यहाँ पर यूथ फोर्स सिंध के सदर की जानिब से बिठाया गया है, तो एक दो बातें आप दोस्तों के सामने गोशे गुजार करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे सुनाने के बाद और फिर आप सबको सुनने के बाद अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम्दो सलात के बाद मैंने एक छोटी सी आयत आप दोस्तों के सामने उसकी तिलावत की है कि वो शख्स के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो जन्नतें बनाई हैं, दो जन्नतें पैदा की हैं। जो अल्लाह से डरने वाला है, हमारे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना ज़ियाउल हक़ भट्टी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए और आसान ज़िंदगी गुजारने के लिए कि मैं और आप अल्लाह का डर इख्तियार करें और हर मामले में, हर मोड़ और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहें, क्योंकि यही वो तक़वा है कि जिस तक़वे को हम इख्तियार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर मुश्किल से निकलने का रास्ता दिखा देता है, हर परेशानी से निकलने का रास्ता दिखा देता है। और अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह का कानून ये है कि तुम मुझसे डरने वाले बन जाओ, तक़वा इख्तियार कर लो, मैं तुम्हें ऐसी जगह से रिस्क दूँगा कि तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मसला यह है, अलमिया यह है कि आज मैं और आप डरते तो हैं
لیکن اللہ کے علاوہ سب سے ڈر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہے ہوتے۔ اگر کسی گناہ سے بچ بھی رہے ہوتے ہیں تو صرف اس لیے بچ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں لوگوں کے سامنے ندامت نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس نہ ہو جائے۔ صرف اس وجہ سے ہم گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے سینے سے، ہمارے قلوب اور اذہان سے میرے بھائیوں اور دوستوں نکل چکا ہے۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو راضی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ راضی ہو جائیں، جبکہ لوگ راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک کو راضی کریں گے، دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو راضی کریں گے، تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ تو حکم یہ آیا، فرمایا یہ گیا کہ رب رحمان کو راضی کر لو۔ اللہ رب العالمین ان مخلوق کے دلوں میں تمہارے لیے محبت کو پیدا فرما دے گا۔ آج ہم تیمارداری بھی لوگوں کی اس لیے کرنے جاتے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی شکوہ نہ کر دے، لہذا مل کر آ جانا چاہیے۔ تعزیت بھی ہم برادری والوں سے کسی کے انتقال پر اس لیے کرتے ہیں کہ برادری والے ناراض نہ ہو جائیں۔ جنازے میں بھی اس لیے آ جاتے ہیں کہ جو لوگ ہوں گے، جماعت کے لوگ ہوں گے، حلقے کے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھو نماز جنازہ تک پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ڈرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ جس موقع اور جس لمحے ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں گے، آپ یقین جانیں ساری مشکلات کا حل، ساری پریشانیوں کا حل، سارے غموں کا حل، تمام ڈپریشن اور تمام ٹینشن کا علاج یہی تقوی ہے، یہی خوف الہی ہے۔ لیکن سن لیجئے، بات مختصر ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین تمہارا ڈر، اللہ رب العالمین تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے، ڈر دیکھنا چاہتا ہے، خوف دیکھنا چاہتا ہے، لیکن کہاں؟ ماہانہ اجتماع میں کہ تم کتنے ڈرنے والے ہو۔ بازاروں میں اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے ڈرنے والے ہو۔ اجتماعیت میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے متقی اور پرہیزگار ہو۔ نہیں، ماہانہ اجتماع میں بھی بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں، آپ بھی بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھ سے بڑا پاک باز کوئی نہیں، آپ سے بڑا پاک باز کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کو مطلوب ہے، نوجوانوں خصوصاً آپ سے گزارش کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ کو تقوی مطلوب ہے تنہائی کا، خلوت کا، اکیلے پن کا، کہ جہاں پر تمہارے پاس سہولیات بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، تمہیں کوئی مخلوق دیکھنے والی بھی نہ ہو، تمہارے پاس گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، اور تمام چیزیں گناہوں کی تمہارے پاس موجود ہوں۔ اس موڑ پر اور اس لمحے جب تم اللہ سے ڈرو گے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کا انعام یہ ہے کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہم تمہاری مشکل سے نکلنے کا وہ راستہ دیں گے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمیں تنہائی دیکھنی ہے، ہمیں اکیلا پن دیکھنا ہے، ہمیں خلوت دیکھنی ہے کہ تم تنہائی میں، اکیلے پن میں کتنا ہم سے ڈرنے والے ہو۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، حضرت یہ بتائیے کہ نیک کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے شاید کہا ہوگا، سوال کیا ہوگا اس بندے سے، آپ کس کو نیک سمجھتے ہو؟ کہ جو نمازیں پڑھنے والا ہے وہ نیک ہے؟ جی نہیں، وہ تو نمازی ہے۔ جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ نیک ہے؟ جی نہیں، وہ تو سخی ہے۔ جو زیادہ روزے رکھنے والا ہے کہ وہ نیک ہے؟ جی نہیں، وہ تو روزے دار ہے۔ جو حج کر کر آیا ہے وہ نیک ہے؟ جی نہیں، وہ تو حاجی ہے۔ پھر نیک کون ہے؟ فرمائے نیک وہ ہے کہ جس کی تنہائی اور جس کی خلوت اور جس کی انفرادیت وہ ایسی ہے جیسی اللہ کو مطلوب ہے، جو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ فرمایا یہ ہے متقی اور یہ ہے نیک اللہ رب العالمین کے سامنے، یہ ہے نیک۔ تو نیک وہ انسان ہے کہ جس کی تنہائیاں پاک ہیں، نیک وہ انسان ہے جس کی خلوتیں پاک ہیں، نیک وہ انسان ہے جس کی انفرادیت پاک ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں، اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوت کو میں اور آپ پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہیں 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہم دیں گے۔ لیکن پھر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع میسر آ جائے نا، تو اپنے آپ کو روکنا
یہ بہت بڑا جہاد ہے. ہم نے پڑھا ہے نا, جہاد بالعلم بھی پڑھا ہے, جہاد بالقلم بھی پڑھا ہے, جہاد بالسیف بھی پڑھا ہے, لیکن ایک ہے جہاد بالنفس, اپنے نفس کے خلاف جہاد, کہ جس وقت آپ کا نفس آپ کو اس گناہ کی طرف مائل کر رہا ہو اور آپ اپنے نفس کو اس گناہ سے روک رہے ہو, ابلیس اپنی فوج بھیجتا ہے آپ کو برباد کرنے کے لیے. ابلیس اپنی قوت لگاتا ہے آپ سے وہ گناہ کروانے کے لیے. ابلیس کے تمام پیروکار جمع ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس سے یہ گناہ کروا لوں. بڑا مشکل مرحلہ ہے, لیکن اگر اس مشکل مرحلہ میں تم پاس ہو گئے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں. آپ نے وہ واقعہ ضرور سماعت فرمایا ہوگا. انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب ایک بکری کے چرواہے سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو, میں اکیلے کھانا کھا رہا ہوں, اچھا نہیں لگ رہا, تو اس بکری کے چرواہے نے کوئی جواب تو نہیں دیا, منع کر دیا. 2 بار 3 بار اصرار کیا تو اس بکری کے چرواہے نے کہا حضرت بتانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن میں روزے سے ہوں اس لیے میں کھانا تناول نہیں کر سکتا, کھانا نہیں کھا سکتا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سوچا چلو یہ تو پتا چلا کہ یہ روزے دار ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ انسان نیک بھی ہے یا نہیں. روزے دار تو یہ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ انسان آیا نیک بھی ہے یا نہیں. کہنے لگے تیرے اتنی بکریوں کا ریوڑ ہے, ان میں سے ایک بکری تو مجھ کو فروخت کر دے. تو اس بکری کے چرواہے نے کہا حضرت میں آپ کو یہ بکری فروخت نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا مالک نہیں ہوں, ان کا مالک کوئی اور ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ کیا پتا چلے گا, کیا معلوم ہوگا, یا سینکڑوں بکریاں ہیں, اگر تو ایک بکری فروخت کر دے کوئی بھی بہانہ اپنے مالک کے سامنے کر سکتا ہے کہ شیر آ گیا تھا, بھیڑیا آ گیا تھا, گم ہو گئی تھی, نہ جانے کتنے بہانے تو کر سکتا ہے, مجھ سے قیمت لے لے اور بکری کو فروخت کر دے, مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اس بکری کے چرواہے سے تقوی سیکھیے, اس بکری کے چرواہے سے اللہ سے ڈرنا سیکھیے, اس بکری کے چرواہے سے سیکھیے کہ نیک کون ہوتا ہے, اس بکری کے چرواہے سے سیکھیے کہ پرہیزگار کون ہوتا ہے, متقی کسے کہتے ہیں. کہنے لگا اگر میں یہ کام کر دوں اور ہیلے اور بہانے اپنے مالک کے سامنے پیش کر دوں تو این اللہ, مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ کہاں ہے, مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ کہاں ہے, کہ اللہ نہیں دیکھ رہا. میں اپنے اس مالک سے تو یہ بات چھپا سکتا ہوں, لیکن مالک الملک سے کیسے یہ بات چھپا سکتا ہوں, وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میں نے امانت میں خیانت کری. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ سنا تو وہ اس کے مالک کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مالک کے پاس پہنچے. سب سے پہلا کام اس غلام کو آزاد کروایا, اور دوسرا کام وہ بکریاں خرید کر اس بکری کے چرواہے کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے تحفہ دے دیا, گفٹ دے دیا, ہدیہ دے دیا. اس بکری کے چرواہے نے کہا حضرت اس چیز کی کیا ضرورت تھی, یہ آپ نہ بھی کرتے تو میں ویسے ہی میرا گزر بسر ہو رہا تھا. فرمایا بھائی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں, یہ تو معاملہ تیرا اور تیرے رب کا ہے, کیونکہ اللہ کا قانون, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم میرا تقوی اختیار کرو اور تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اور ہر لمحہ اور ہر موڑ جب تم مجھ سے ڈرتے رہو گے میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تھا تیرے وہم و گمان میں کہ ایک مسافر آ کے یہ تمام بکریاں خرید کے تجھے ہدیہ کر دے گا, تجھے گفٹ کر دے گا, یہ انعام تجھے ملا. کیوں ملا؟ کیونکہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہے, کیونکہ تو نیک ہے, کیونکہ تو متقی ہے, کیونکہ تو پرہیزگار ہے. میرے نوجوانوں دوستوں, یہ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ تو بیچارے اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ابھی اللہ کے گھر میں آ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں, یہ پھل پک چکا ہے, لیکن ابھی آپ بے موسم پھل ہو. اور جب بے موسم پھل اللہ کے در پر آتا ہے, اللہ کے گھر پر آتا ہے, تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, اللہ بڑا راضی ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل عرش کا سایہ, رب العالمین کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو ملے گا کہ جس نے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھا, جس نے اپنی نوجوانی میں اللہ
اللہ کو یاد رکھا, جس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا, جس نے اپنی جوانی کو فحش کاموں میں نہیں گزارا بلکہ اپنی جوانی کو دین کے کاموں میں گزارتا رہا, اللہ کی عبادت میں گزارتا رہا, سجدے کرتا رہا, استغفار کرتا رہا, دعائیں کرتا رہا. اس لیے میں آج آپ کو علماء کرام کی موجودگی میں یہ پیغام نوجوانوں کو بالخصوص دینا چاہتا ہوں. نوجوانوں, اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اپنی خلوتوں کو پاک کرو, اپنے اذہان کو پاک کرو, اپنے قلوب کو پاک کرو, اپنے موبائل فون کو پاک کرو, موبائل فون کی گیلری کو پاک کرو, اپنے کمپیوٹر کو پاک کرو, اپنے نفس کو پاک کرو, اور اپنے موبائل سے غیر محرم عورتوں اور لڑکیوں کے نمبر کو نکال کے پھینک دو. وفائیں تمہیں اگر کرنی ہے اللہ کے ساتھ کرو, اس کے رسول کے ساتھ کرو. وفائیں کرنی ہے اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کرو. وفائیں اگر تمہیں دکھانی ہے اپنے والدین کو دکھاؤ. خدمتیں کرنی ہے اپنے والدین کی کرو. اور جتنا بھی تمہیں کام کرنا ہے, تگ و دو کرنی ہے, جد و جہد کرنی ہے دنیاوی, وہ صرف اپنے حلقے کے لیے, اپنی برادری کے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے کرو. اللہ بھی راضی ہوگا, گھر والے بھی راضی ہوں گے, والدین بھی راضی ہوں گے. آج والد تمہارا بوڑھا ہو چکا, اس کا کندھا کمزور ہو چکا, وہ نہ جانے کب سے محنت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے, اب تھک گیا ہے. آؤ نوجوانوں, اپنے والد کے دستے بازو بنو, اور اس چیز کو لے کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے فریاد کرو کہ اللہ میرا والد تھک چکا ہے, میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے, اللہ مجھے یہ توفیق دے, اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان کا سہارا بن سکوں. کبھی تو چھوڑیے, کبھی تو موبائل کو کبڈ میں ڈالیے, کبھی تو اس کو تالا لگائیے, کبھی تو اس کو بند کیجیے, اور کبھی تو راتوں کو اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے, اللہ مجھے میرے والد کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, اللہ میں اپنے بچوں کے مستقبل سے پریشان ہوتا ہوں, اللہ میرے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنا دے, اللہ ان کے فیوچر کو برائٹ کر دے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ہاتھوں کو اٹھانے کی دیر ہے کہ جو رب تجھے کھلا سکتا ہے, پلا سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے, کیوں گھبراتا ہے اولادوں کے فیوچر سے. اس فیوچر کو برائٹ کرنے والا, تابناک کرنے والا تو وہ رب رحمان عرش پر مستوی ہے. اس کو منا لے, اس سے ڈر جا, اور ہر لمحے اس کا ذکر کرتا رہے. اللہ کی قسم زندگی تیری صاف ستھری بھی گزرے گی, کامیاب بھی گزرے گی, قبر بھی کامیاب ہوگی, اور جب اللہ کے سامنے کل بروز قیامت کھڑا ہوگا تو بھی تو سرخرو اور کامیاب ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر موڑ اور ہر لمحے اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رکھنا, اور موت دے تو شہادت کی موت نصیب فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین.